FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त। सामने मोहतरम मैं बताता चलूं कि ये प्रोग्राम जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये EDU TV जो हायर एजुकेशन कमीशन का चैनल है, वेब चैनल है edutv.hec.gov.pk, उस पे भी बराह रास्त देखा जा सकता है। और फेसबुक पे जो हमारा पेज है 102.2 का पेज, उस पे भी इस प्रोग्राम को आप देख सकते हैं बराह रास्त। और न सिर्फ देख सकते हैं बल्कि कुछ सवालात भी करना चाहें प्रोग्राम में जो भी टॉपिक होगा हमारा उस हवाले से, तो आप हमारे फेसबुक के पेज पे जो कमेंट बॉक्स है वहां सवालात हम तक भेज सकते हैं। और मैं बताता चलूं कि हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर उस्मान अनवर भट्टी, और डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस्लामिक इंटरनेशनल डेंटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। और डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको मैं खुश आमदीद कहूंगा प्रोग्राम में। शुक्रिया इरफान भाई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि नाम तो मैंने आपका शेयर किया अपने सामीन के साथ और नाजरीन के साथ भी, थोड़ा सा डिटेल में अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा ताल्लुक पिछले 12 साल से शोबा ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री से है। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से है। मैंने अपना BDS 2008 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग भी इधर से ही की, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। और फिर स्पेशलाइजेशन के बाद कुछ वक्त एक और इदारे में काम किया, और फिर मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला है वापस इसी इदारे में आके एज अ सीनियर फैकल्टी मेंबर, जो कि मैं फ़िलहाल जो है एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर साहब इसी जगह से आपकी तालीम भी है डेंटिस्ट्री की, यहीं पे आप सर्व कर रहे हैं, कैसा लगता है एक ऐसे इदारे में जहाँ पहले आप खुद जो है एक स्टूडेंट के तौर पे रहे और आप वहाँ पे माशाल्लाह से एक सीनियर फैकल्टी के अंदर काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस होता है। वही आप जगहों को भी देखते हैं, वही पहले आपके उस्ताद थे, अब आपके कोलीग्स होते हैं, तो आपको एक मौका मिला है बेसिकली जिस तरह आपकी उन्होंने तरबियत की है, अब आप कुछ आगे पहुंचा सकते हैं, अगली नस्लों को दे सकते हैं, उनकी किरदार साजी में कुछ काम कर सकते हैं। तो बड़ा ऑनर फील करता हूं मैं तो वापस इस इदारे में आने के लिए, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ है दूसरे इदारों में भी, बट रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी वाकई इट्स क्लोज टू माई हार्ट, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं इधर वापस काम करने का मौका मिला। डॉक्टर साहब ये आपका जो शोबा है ऑपरेटिव एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, हमारे सामीन और नाजरीन की मालूमात के लिए जरा अपने शोबे का तारुफ कराइएगा कि इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं, इस डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आप जो है उनको एड्रेस करते हैं। जी, शोबा ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री जो है बेसिकली वो मरीजों के ऐसे मसाइल का हल फराहम करता है जिसमें दांतों की बनावट या उनकी साख्त असरअंदाज हो और उसके नतीजे में उनको कोई शिकायत महसूस हो रही हो। आमतौर पे हम यही देखते हैं कि मरीज आते हैं हमारे पास दांतों की तकलीफ लेके, दांतों में ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, या फिर इसके अलावा लोगों को खाने पीने में दिक्कत हो रही होती है, या इसके अलावा खूबसूरती का भी एक एलिमेंट होता है कि जिसकी वजह से लोग अपने दांतों की खूबसूरती बेहतर करना चाहते हैं। तो उस सिलसिले में वो आते हैं, और हमारा जो शोबा है उसमें जो बेसिक नज़रिया है हमारा वो यही है कि हम दांतों की हिफाजत करते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुदरत ने दांत दिए हुए हैं उनकी हिफाजत की जाए, और अगर किसी तरह उनकी मरम्मत करके उनको इस काबिल बनाया जा सके कि मरीज़ उनका इस्तेमाल बेहतर कर सके, तो वो हम इस शोबे में खिदमात सर अंजाम देते हैं। सही है डॉक्टर साहब, एक पंजाबी की एक कहावत है कि वो कहते हैं कि दंत गए तो स्वाद गया, अखियां गईयां तो जान गया। सही। तो टेस्ट बर्ड्स का कोई ताल्लुक दांतों से है या वैसे ही मतलब? नहीं इरफान भाई, बिल्कुल ऐसा ही है कि हम जो मुख्तलिफ उम्र के हिस्से के लोग आते हैं हमारे पास, कुछ के दांत होते हैं कुछ के नहीं होते हैं, तो जो कहते हैं ना वो नेमत आपको तभी एहसास होता है जब आपसे छिन जाती है। तो वो जिनके दांत नहीं होते हैं वो बहुत इस चीज का इजहार करते हैं कि काश मैं अपने कुदरती दांत किसी तरह बचा लेता। तो पहले तो शायद ये इतना इस तरह की सोच नहीं पाई जाती थी, वो कहते थे जी इलाज दंदा खराज दंदा, तो अक्सर लोग यही समझते थे प्रॉब्लम जी बिल्कुल। अभी भी आते हैं, वैसे तो काफी शऊर आ गया लोगों को, अब उनको मुख्तलिफ तरीकों का भी पता है कि किस तरह से दांत की हिफाजत की जा सकती है या बचाया जा सकता है। तो वाकई में खाने पीने के लिए दांत ना हो तो आपका
کھانے پینے کا مزہ نہیں رہتا, آپ کے ٹیسٹ افیکٹ ہوتا ہے, آپ کی جو ہے کوالٹی آف لائف بڑی سخت افیکٹ ہوتی ہے اس سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے ہمارے جو قدرتی دانت ہے, ہم اپنے روٹین میں کیا تدابیر اختیار کریں کہ ہمیں دانت جو ہمارا اصلی قدرتی دانت ہے وہ بحال رہے, اس سے زیادہ دیر تک, زیادہ عمر تک اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے, تاکہ ہمیں بعد میں کسی ڈینٹل سرجن کے پاس نہ جانا پڑے, کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے. روٹین میں کیا ہونا چاہیے دانتوں کی حفاظت کے لحاظ سے کہ وہ پرزرو رہے آپ کا قدرتی دانت؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں, جو ہماری شعبہ اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ یہی ہے کہ دانتوں میں کیڑا لگنے کا پروسیس ہے. ٹھیک. اور وہ جو ہے اس کے اندر 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ وہ, ایک تو آپ کے پاس دانت ہو منہ میں, دوسرا آپ خوراک کھاتے ہو, تیسرا بیکٹیریا. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے, تو اس پروسیس سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو یہ شکایت ہو سکتی ہے. اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی عمر کے, زندگی کے پہلے 20 سال تو کبھی کوئی دانت میں کیڑا نہیں لگنے کی شکایت ہوئی, تو شاید اگلے 20 سال بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. تو یہ تھوڑی سی غلط سوچ ہے, کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ آپ کے عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے. صحیح. اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے زیادہ جو ہم کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے, جو ہم اپنے مریضوں کو بھی ہدایت کرتے ہیں کہ آپ دانتوں کی صفائی کا بہت اچھا خیال رکھیں, کیونکہ آپ کے ذمے ایک ہی کام ہے کہ آپ اس کی صفائی کر کے ہی دانت کی عمر دراز کر سکتے ہیں, مسئلوں سے بچ سکتے ہیں. صفائی کے بھی ہمیں اکثر مریض کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب صفائی تو ہم کرتے ہیں, بٹ پھر بھی ہمارے دانتوں میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک ایسی بیماری آپ کہہ لیں دانتوں کی کہ یہ اتنی عام ہے اور اس کے اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو اس کو اثر کرتی ہیں, تو وہ اکثر کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ لوگ جس طرح برش کر رہے ہوتے ہیں ان کا طریقہ غلط ہوتا ہے, یا شاید اتنا وقت نہیں دیتے صفائی کے لیے, یا ان کا جو ٹائم ہوتا ہے دن میں جس ٹائم وہ برش کر رہے ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتا. جیسے اکثر لوگ جو ہیں وہ صبح اٹھ کے برش کر لیتے ہیں, پھر ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد شاید سوتے ہوئے بھی برش نہیں کر پاتے. تو جو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا رات کا سونے سے پہلے کا جو ٹائم ہے, اس ٹائم اگر آپ برش کریں اور اس کے بعد آپ سمجھ لیں کہ پانی بھی آپ نہ پئیں, تو وہ بہت ایک اچھا افیکٹ ہوگا آپ کے دانتوں کی ہیلتھ کے لیے. دوسرا یہ کہ ناشتے کے بعد برش کریں تو بہتر ہے. پھر یہ ہے کہ آپ اپنے برش کو بھی ریگولر چینج کریں, ٹوتھ پیسٹ جو آپ یوز کریں فلورائڈ بیسڈ ہو, اور ڈاکٹروں سے گھبرائیں نہیں, بہتر ہوتا ہے کہ مشورہ لے لیا جائے مرض بڑھنے سے پہلے. بالکل ایسا ہی ہے. اکثر ہمارے پاس جو آ رہے ہوتے ہیں مریض, وہ اس وقت آتے ہیں کہ ہم بھی پھر کچھ کر نہیں پاتے. تو اگر ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑا کانسیپٹ ہم وہ سیلف میڈیکیشن, اور وہ ایک دوسرے کو مشورے بھی دیتے ہیں, یار فلان چیز میں نے کھائی تو اس سے مجھے اس چیز میں بڑا آرام آ گیا تھا. تو ہم اس چیز کے بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہے, ایک ٹرینڈ ہے. بالکل. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, جو ہی کوئی پرابلم فیل ہو تو فوراً جو ہے آپ کنسلٹ کرنا چاہیے. جی بالکل ایسے ہی ہے. سیلف میڈیکیشن کا بھی مسئلہ ہے. لوگ دانتوں کا جو ہے آپ کہہ لیں مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اس کو شاید اس کے ایسا لوگوں کا اتنا سنجیدہ رویہ نہیں ہے اس مسئلے کے کو ڈیل کرنے کے لیے. باقی جسم کا کوئی حصہ آپ کا اثر انداز ہو تو لوگ کافی سنجیدگی سے اس کو دیکھیں گے, ڈاکٹروں سے مشورہ بھی کریں گے, اور پر دانتوں کے معاملے میں تھوڑی سی لاپرواہی برتی جاتی ہے, اور جو ہے وہ مسئلہ خود آپ تشخیص کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنی ہی طور پہ اس کا کوئی علاج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو, ضروری نہیں کہ ڈاکٹر کوئی بہت لمبا چوڑا علاج آپ کا کرے گا, اکثر ہم مشورہ دے کے ہی لوگوں کا حل کر لیتے ہیں مسئلہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور خاص طور پہ ہم دانتوں کی صحت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ایک اور ایشو بھی بہت کامن ہے کہ عموماً فٹ پاتھ پہ بھی لوگ جو ہے نا وہ دانتوں کی سروسز کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. جی. تو وہ ہائیجینکلی بھی بڑا اس میں ایشوز ہوتے ہیں, اس سے بھی کیا مزید پرابلمز بڑھ جاتے ہیں؟
جی بالکل، یہ تو کافی سنگین مسئلہ ہے. اسٹیرلائزیشن، انفیکشن کنٹرول، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ آج کل تو بہت کامن ہے اور ان پہ ویسٹ میں بھی بہت زیادہ ایمفیسس ہے. ترقی یافتہ ممالک میں ان چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور اب پاکستان بھی ایسا ہی ہے کہ ہم یہاں پہ بھی اتنا شعور ہے، اتنا تعلیم ہم حاصل کر کے ڈاکٹرز بنے تو ہم ان چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے کہنے والے بڑے مل جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بھی کوئی مل جائے گا دانت ٹھیک کرنے کے لیے، پر وہ مناسب نہیں ہوگا آپ کی صحت کے لیے. وقتی طور پہ تو شاید آپ کا مسئلہ حل ہو جائے، پر شاید کوئی آپ ایسی بیماری اس سے لے جائیں اپنے گھر، یا پھر آپ کا کوئی مسئلہ کوئی بہت سنگین شدت اختیار کر سکتا ہے. تو بہتر ہے کہ کوالیفائڈ پی ایم ڈی سی سے رجسٹرڈ ڈاکٹرز، ڈینٹسٹ جو ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان سے علاج کروائیں. جو میڈیکیٹڈ آپ کے پاس پیسٹ آتے ہیں مارکیٹ میں، تو وہ کیسے ہیں؟ وہ یوز کرنے چاہیے یا زیادہ استعمال ان کا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم ذرا سی بھی پرابلم میں کہتے ہیں جی وہ فلاں پیسٹ کیا تھا تو اس سے مجھے اگر اوور سینسٹیوٹی ہے یا کچھ ذرا سا تو ٹھیک ہو گیا. بہتر ہے کہ ہم ویسے خاص طور پہ ہم تو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ میڈیکیٹڈ چیزیں نہ استعمال کریں. روٹین کی جو چیزیں ہیں وہ روٹین میں استعمال کریں. آج کل ماؤتھ واش بھی میڈیکیٹڈ آتے ہیں، اور یہاں پہ پاکستان میں چونکہ اوور دا کاؤنٹر کافی چیزیں اویلیبل ہیں تو لوگ جو ہیں وہ لے کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بٹ ان کے اپنے بھی جو ہیں مسئلے ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ میڈیکیٹڈ چیزیں اوائڈ کریں. صحیح ہے. سامعین محترم، ریڈیو پہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور ناظرین کرام جو ٹی وی پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں، یہ پروگرام صحت مند پاکستان اس وقت آپ براہ راست دیکھ رہے ہیں edu.hec.gov.pk پہ، اور اس کے علاوہ رفا FM 102.2 پہ بھی یہ براہ راست پیش کیا جا رہا ہے، اور رفا FM کا جو پیج ہے فیس بک پہ اس پہ بھی اس پروگرام کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان انور بھٹی صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں، اور آج جو ان کا خاص شعبہ ہے آپریٹو اینڈ کنزرویٹو ڈینٹسٹری، اس کے حوالے سے ان سے گفتگو ہو رہی ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ پروگرام کے ابتدائی حصے میں اگر سوال ہوگا، بعض اوقات لوگ ریپیٹ میں سن کے سوالات آ جاتے ہیں ہمارے پاس، اس وقت ہمارے پاس جو ہے نا موقع نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہوتے، تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو بالکل پروگرام کے دوران پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے، دانتوں کی صحت کے حوالے سے، دانتوں کے علاج کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، روٹ کنال ایک بہت کامن ہم سنتے ہیں ڈینٹل اس میں، کہ وہ ایک آپ نے ذکر کیا دانتوں کا کیڑا لگ جانا، تھوڑا سا اس کو بھی میں چاہوں گا آپ ایکسپلین کریں کہ کیا وہ فزیکلی کوئی کیڑا ہوتا ہے یا وہ کیا چیز ہوتی ہے جو دانتوں کو کھا جاتا ہے، گھن کی طرح جیسے لکڑی کو کھایا جاتا ہے. تو اس حالت میں دانتوں کو کیڑا لگ جانے کے ابتدائی حالت میں کیسے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، یا جب زیادہ نقصان ہو چکا ہو تو پھر انفیکشنز اور وہ بڑھ جاتا ہے، پین بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ روٹ کنال کا ایک پروسیس بھی ہے. تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجیے ڈاکٹر صاحب. دانتوں کا کیڑا لگنا تو عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہم جو اصطلاح یوز کرتے ہیں وہ ہے کیویٹیشن کی یا کیریز کی، پر عام طور پہ اس کو دانتوں کا کیڑا کہا جاتا ہے. تو لوگوں کے ذہن میں شاید ہوگا کہ کوئی اصل میں کیڑا دانتوں میں موجود ہے، پر یہ ہوتا تو بیکٹیریا ہیں. بیکٹیریا کی آپ سمجھیں کہ ایک انفیکشن ہے دانتوں میں. وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ جسم میں آپ کا جو سب سے حصہ ایسا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ بیکٹیریا موجود ہیں وہ ہے منہ. تو منہ کے اندر آپ کے بیکٹیریا اتنے زیادہ موجود ہوتے ہیں کہ وہ جسم کے کسی حصے میں بھی نہیں ہے، اور چونکہ خوراک سارا داخلی راستہ یہ ہے تو یہی بیکٹیریا اسی خوراک کو جو آپ کے دانتوں پہ رہ جاتے ہیں ذرے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ایسا تیزاب بناتا ہے جس کی وجہ سے وہ تیزاب آپ کے دانتوں کو گلاتا ہے. اور وہ پروسیس یا یہ عمل جو ہے کچھ وقت پہ مشتمل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دو دن میں ہو جائے گا، اس میں مہینے سال درکار ہوتے ہیں. پر جب یہ ہو جائے تو ایک حد تک جو ہے آپ اس کی مرمت کر سکتے ہیں دانت کی، اگر تو آپ بر وقت ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں گے اور اس کی تشخیص ہوگی تو شاید ایک فلنگ کر کے دانت کو گزارا کیا جا سکتا ہے. پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مریض ہمارے پاس شدید تکلیف میں آتے ہیں، وہ جب شدت اتنی اختیار کر چکا ہوتا ہے تو اس وقت جب ہم دانتوں کا معائنہ کرتے ہیں تو یہی جو کیویٹیشن ہے یا جو دانتوں کا کیڑا جس کو کہتے ہیں یہ نروز تک پہنچ چکی ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں ہمارے پاس صرف بھرائی اس کا حل نہیں ہوتا، اس میں دانتوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے ہمیں دو ہمارے پاس راستے ہوتے ہیں.
ایک تو یہ ہے جو کہ ہم نہیں پسند کرتے کہ دانت کا اخراج کیا جائے, اس کو ریموو کر دیا جائے. دوسرا یہ کہ ہم روٹ کینال ٹریٹمنٹ, جیسے آپ نے ذکر کیا, ایک پروسیجر ہے اور یہ کافی ایک سفسٹیکیٹڈ پروسیجر ہے, اسپیشلسٹ پروسیجر ہے, تو وہ ہم کر کے دانت کو بچا سکتے ہیں. تو دانت جو قدرتی ہے ہمارا, کافی زیادہ کام اس شعبے میں یہ روٹ کنال پر مشتمل ہوتا ہے. ہمیں بہت زیادہ روٹ کنالز کرنی پڑتی ہیں بدقسمتی سے, کیونکہ جو مریض یہاں پہ آتے ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمارے پاس خالی بھرائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو جو روٹ کنال کا پروسیجر ہے وہ تھوڑا سا لمبا پروسیجر ہوتا ہے. اس میں مختلف آپ کے وزٹس ہوتے ہیں. کیونکہ یہ لمبا پروسیجر ہوتا ہے تو ایک وزٹ میں کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, پلس اس میں تھوڑی سی پیچیدگی ہوتی ہے کیونکہ دانت کا جو اندر کا حصہ ہے وہ بہت نازک اور باریک ہوتا ہے. اس کی صفائی بیسکلی ہم اس پروسیجر میں کرتے ہیں. تو وہ صفائی کرنے کے لیے, وہ صفائی مکمل کرنے کے لیے اور بیکٹیریا کا خاتمہ کرنے کے لیے, انفیکشن تاکہ آپ کی ختم ہو اور دوبارہ نہ ہو, ہمیں ایک وقت درکار ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی اسکل چاہیے ہوتی ہے ڈاکٹر کی, اور کافی زیادہ مہنگا اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے اس پروسیجر کو کرنے کے لیے. تو وہ پروسیجر کمپلیٹ ہو جائے, سکسیسفل ہو جائے, تو کافی عرصے تک لوگ اپنے قدرتی دانتوں کا استعمال کرتے ہیں. عام طور پہ ہماری جو ریسرچ کہتی ہے کہ تقریباً 90 سے 80% اس کی کامیابی ہے. تو کچھ کیسز ہوتے ہیں جن میں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ایسی کہ ہم اس پروسیجر سے نہیں بچا سکتے دانتوں کو, پر وہ بہت تھوڑی کمپلیکیشنز ہیں. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. یہ سوال خاص طور پہ دانتوں کے کیڑے کے حوالے سے میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے ہاں جو کویکس ہیں, جو منجن بیچنے والے بعض لوگ ہوتے ہیں, جی, اور ایک تو محاورتاً منجن بیچا جاتا ہے اور ایک جو ریئل میں منجن بیچا جاتا ہے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ باقاعدہ منہ سے کیڑا نکال کے دکھاتے ہیں لوگوں کو, یہ دیکھیں جی آپ کے منہ کا کیڑا تھا ہم نے نکال دیا. سو وہ کیڑا نہیں ہوتا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, وہ تیزاب ہوتا ہے جو آپ کے دانتوں کو گلا رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کے چونکہ ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے, لوگ دیکھ لیتے ہیں ایسی چیزیں اور پھر بلیو بھی کر لیتے ہیں, اور وہ ان سے وہ جو بھی وہ بیچ رہے ہوتے ہیں چیزیں بیسکلی کہ یہ دیکھیں آپ نے لگایا ابھی دانتوں میں اور ابھی وہ کیڑا نکل کے باہر آ گیا, وہ فزیکلی دکھاتے ہیں باقاعدہ سے وہ. تو اس وجہ سے یہ سوال میں نے ڈاکٹر صاحب آپ سے کیا تھا. اچھا, میں بتاتا چلوں سامعین محترم کہ اس وقت ڈاکٹر عثمان انور بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل سے. تو ڈاکٹر صاحب اب تھوڑا سا ذکر ہو جائے آپ کے ادارے کا, اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل. اس کا جو خاص طور پہ جو آپریٹو جو ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں کیا کیا سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ آپریٹو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے ابھی ریسنٹلی رینوویٹ ہوا ہے, اور اس کے اندر ہمارے پاس تقریباً 30 کے قریب چیئرز ہیں. اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہمارے پاس جو سٹاف ہے وہ تقریباً 25 سے 30 لوگوں پر مشتمل ہے, جس میں ہمارا جونیئر سٹاف بھی ہے, سینئر سٹاف بھی ہے. پھر ہمارے کافی زیادہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جس کو ہم بیک بون کہتے ہیں, وہ ہمارے ریزیڈنٹس ہیں, اسپیشلسٹ ان ٹریننگ جن کو ہم کہنا چاہتے ہیں, وہ موجود ہوتے ہیں. اور اس ڈپارٹمنٹ میں ہم جو پروسیجرز پرفارم کرتے ہیں وہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک فلنگ کا پروسیجر ہے, بڑا کامنلی کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ہم روٹ کینال ٹریٹمنٹس, کافی زیادہ جو ہمارا کام ہے وہ روٹ کینال ٹریٹمنٹس پہ مشتمل ہوتا ہے. روٹ کینال ٹریٹمنٹس کے علاوہ جو ہے سم ٹائمز ہمیں سرجیکل ٹریٹمنٹس بھی کرنے پڑتے ہیں. روٹ کینال اگر خالی طریقے سے نہ حل ہو رہا ہو تو کچھ کمپلیکیٹڈ کیسز میں ہمیں سرجیکل روٹ کینال ٹریٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں, وہ بھی ہم سر انجام دیتے ہیں. خوبصورتی کے لحاظ سے اکثر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دانتوں کی جن میں چوٹ لگنے کی وجہ سے دانتوں کا ساخت متاثر ہوئی ہو, پیدائشی کسی وجہ سے دانتوں کی بناوٹ ٹھیک نہیں ہے, یا اس ملک میں ہم دیکھتے ہیں اکثر جگہوں پہ فلورائڈ کی زیادتی کی وجہ سے, پانی کی زیادتی کی وجہ سے دانتوں کی ساخت کافی متاثر ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کی خوبصورتی بہتر کرنے کے لیے ہم پروسیجرز کرتے ہیں, مختلف کاسمیٹک ورک جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس طرح کے یہ ہمارے ہیں. اس کے علاوہ بھی پروسیجرز ہیں بٹ زیادہ تر ہمارا کام ان چیزوں پہ مشتمل ہے. ڈاکٹر صاحب تو آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا ذکر کیا, اگر ہم اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل کو کمپیریزن کریں باقی دانتوں کے ہسپتالوں کے ساتھ, کیا ڈفرنس
آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کافی بہتر ہیں ہمارے ہاں؟ جی کیسے کمپیریزن کیسے کریں گے آپ پورے، میں ہاسپٹل کی بات کروں جی کسی پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ کی نہیں؟ سب سے بڑا ڈفرنس تو میرا خیال ہے تجربہ ہے ہمارا. جو یہاں پہ پرائیویٹ اداروں میں آپ دیکھیں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں دیکھیں تو اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل جو ہے یہ پچھلے 20 سال تو ہمیں ہو چکے ہیں اس شعبے اس کی خدمت کرتے ہوئے، اس اسپیشلٹی کو چلاتے ہوئے. تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہماری جو ٹیم بھی ہے، جو لوگ مثلا آپ سوچیں گے جب میں ادھر اسٹوڈنٹ تھا تو کافی حضرات جو ہمارے اس وقت اسٹاف کے ممبرز تھے وہ آج بھی، اب میں ایک سینئر فیکلٹی ہوں تو وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو ایک ٹیم ہے بڑی اسٹرانگ قسم کی جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے. تو ایک یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ اور بھی ہسپتال بنے ہیں پنڈی اسلام آباد میں، پر ان کا ایکسپیرینس شاید اتنا نہ ہو ہمارے سے. پلس جو ہے کوالٹی کنٹرول کا ایک بہت بڑا ہمارا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہے رفا یونیورسٹی کا، وہ ہر ایریا میں میجرز لیے جاتے ہیں ISO سرٹیفکیشنز کے حساب سے. تو ہر وقت کافی چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، ان کی کوالٹی سیس کی جاتی ہے. اسٹیرلائزیشن کا یا جیسے آپ نے ذکر کیا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، پر ہمیں اس لحاظ سے الحمدللہ اسلامک انٹرنیشنل میں کافی زیادہ سختی ہے، کافی زیادہ انشور کیا جاتا ہے کہ جو استعمال کی جاتی ہیں چیزیں لوگوں کے منہ میں، ان میں جو ہے کوئی کسی قسم کی بیماری منتقل نہ ہو. صحیح. اسپیشلی کووڈ کے لحاظ سے آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے حساس سچویشن ہے، تو یہ کافی زیادہ اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہے ہاسپٹل میں. پھر ہمارے پاس شعبے ہیں، ہر ڈینٹل کی اسپیشلٹی کا شعبہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اسپیشلسٹ کیئر ہے ہمارے پاس. اسپیشلسٹ کے بہت زیادہ لسٹ ہے لمبی. اسپیشلسٹ ان ٹریننگ ہے ہمارا ادارہ CPSP کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان میں ہماری اسپیشلٹیز ریکگنائزڈ ہیں. ہم ٹریننگ کراتے ہیں یہاں پہ، فیوچر اسپیشلسٹ ٹرین کراتے ہیں. تو اس حساب سے ہماری جو کوالٹی آف ورک ہے وہ کافی اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے پوسٹ کووڈ ذکر کیا چیزوں کا، لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کچھ جنرل سوالات ہیں ذہن میں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت کچھ لوگوں نے پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے ہمیں میسج کر کے. مصطفیٰ وحید ہیں، ارتضیٰ طاہر ہیں، شکیل خان ہیں اور عازمہ میر ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام خواتین و حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو پسند کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، کچھ ریلیجسلی بھی اس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں دانتوں کی حفاظت کے لیے، بلکہ میں تو اس کو اس لیول پہ بھی دیکھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دنیاوی عمل تھا اس دنیا سے جانے سے پہلے، دیٹ واز وہ مسواک کی تھی انہوں نے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت چونکہ وہ برش اور پیسٹ نہیں ہوتا تھا تو مسواک دانتوں کی ٹہنیوں کو استعمال کیا جاتا تھا دانتوں کی حفاظت کے لیے، صفائی کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آخری عمل جو تھا وہ دانتوں کی صفائی تھی. بالکل. کس حد تک امپورٹنس ہے اس چیز کی؟ جی بالکل، یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ صفائی تو نصف ایمان ہے ہمارا. بالکل. اور مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں دانتوں کا بہت صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے لیے اگر ہم مسواک اور اس طرح کی چیزیں بھی استعمال کریں جی تو بے شک، اس میں تو کافی اب ریسرچ بھی ہو رہی ہے مسواک کے اوپر، تو اس کے کافی زیادہ فوائد سامنے آ رہے ہیں. تو وہ تو ابھی اس کو برش کی شکل دینے کے بھی کافی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے تو کافی فوائد ہیں مسواک کے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، یہ جو کہا جاتا ہے کہ دودھ کے دانت، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ دودھ کے دانت کی جو اصطلاح ہے وہ اکثر اس لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جو بچوں کے دانت ہوتے ہیں وہ جو پہلے دانت نکلتے ہیں ان کو دودھ کا دانت کہا جاتا ہے. دودھ پیتی عمر میں نکلتے ہیں شاید اس لیے غالباً کہا جاتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ عارضی دانت ہیں، یہ ایک خاص ایج میں گر جاتے ہیں، ایک ایج میں جھڑ جاتے ہیں. تقریباً 6 سے 12 سال کی عمر میں ان کا جھڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، 12 سال تک ختم ہوتا ہے. پھر ایک پکے دانت جن کو ہم کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. پر یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ اکثر یہ عارضی کا جو لفظ ہے، میں کہنا تو نہیں چاہتا پر یہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کے دانت بہت خراب ہو رہے ہیں، اور وہ شاید اکثر والدین کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ تو دودھ کے ہیں جی، جھڑ جائیں گے، عارضی ہیں، تو وہ ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے. پر اس کی وجہ سے بچوں میں انفیکشنز، دانتوں میں اتنا زیادہ کیڑا لگ جاتا ہے کہ دانت وقت سے پہلے ہمیں نکالنے پڑ جاتے ہیں، اور وہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے پہ اس طرح کا پروسیجر کرنا. تو بچوں کے دانتوں کی حفاظت کرنا والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے.
اور جیسے ہی دودھ کے دانت نکلتے ہیں ہماری تو جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپ برش کریں اور برش کروائیں بچوں کو. صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. ہوتا ہی ہوا کہ وہ جو دانت کا دودھ کے دانت گرنے کے بعد کئی دفعہ ٹیڑھے دانت نکلتے ہیں, حالانکہ پہلے وہ صحیح ہوتے ہیں بالکل. ایسے ہی یا بچوں کے دانتوں پہ داغ بہت زیادہ, تو کیا اس کے بھی کوئی خوراک میں کوئی ایسی چیزیں ہم بچوں کو استعمال کراتے ہیں, چاکلیٹ کینڈیز اور اس طرح کی چیزیں بچے زیادہ کھاتے ہیں, تو کیا اس کا بھی کوئی دانتوں کے اوپر اثر ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے. سب سے زیادہ یہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ دانتوں کی, چونکہ دودھ کے دانتوں میں انفیکشن رہتی ہے, اس کی وجہ سے جو آپ کے پکے دانت نکلتے ہیں وہ بھی اثر انداز ہوتے ہیں, ان کے اوپر اسی طرح دھبے بننا شروع ہو جائیں گے. پھر خوراک کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اگر جب دانتوں کی بناوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت اگر جو ہے بچوں کو صحیح خوراک نہ دی جا رہی ہو, یا جو حاملہ عورتیں ہیں وہ اگر اپنا خوراک کا نہیں خیال رکھتی, تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے وہ بچوں کے دانتوں میں یہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو وائٹامنز منرلز کی کمی جو ہے, وائٹامن ڈی, وائٹامن سی, یہ مطلب امپورٹنٹ ہے آپ کے کافی دانتوں کے لیے. کیلشیم بہت ضروری ہوتا ہے. بچے آج کل آپ کو پتہ ہے ویسے ہی دودھ سے بھاگتے ہیں, تو یہ کافی زیادہ خوراک میں بھی مسئلہ ہے. اور خوراک کا مسئلہ ہے دوسرے طریقے سے بھی اثر کرتا ہے کہ بچے جو ہیں یہ آج کل بہت زیادہ ریفائنڈ فوڈز کی طرف چلے گئے ہیں, نیچرل فوڈ, ان پروسیس فوڈ کی طرف نہیں ہے. اس کی وجہ سے جو ہے دانتوں میں یہ کیڑا لگنے کا پروسیس بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو صفائی کا بھی مسئلہ ہے, خوراک کا بھی مسئلہ ہے, جس دونوں کی وجہ سے دانتوں میں یہ پرابلمز آ رہی ہیں بچوں کے خاص طور پہ. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا بھی کووڈ سچویشن رہی پاکستان میں, بہت زیادہ او پی ڈیز بھی تقریباً ہاسپٹلز میں کافی ایشوز رہے, تو اب اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں شروع ہے, او پی ڈیز وغیرہ بحال ہو چکی ہیں؟ جی بالکل, ہم بحال کر چکے ہیں اپنا کام. تو اس حوالے سے کوئی خاص سیفٹی میئرز اختیار کیے گئے ہیں کووڈ کے؟ جی بالکل, چونکہ جیسے لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ ابھی تک خطرہ ٹلا نہیں ہے وقتی طور پہ, تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس سچویشن سے باہر آئے ہوئے ہیں, پر دنیا بھر میں جو ہے یہ مسئلہ دوبارہ آنے کا کافی خدشہ ہے. تو اس لحاظ سے اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل میں ہم خاصا پیشنٹس کو اسکرین کرتے ہیں, ابھی بھی اسی طرح اسکرین کر رہے ہیں. ابھی تک ہم جو ہیں جو مریض آتے ہیں ان کی داخلے سے پہلے ہی ان کا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے, ان کی ہسٹری لی جاتی ہے, جس میں اگر ہمیں کوئی شک پڑے کہ ان کو کووڈ کا ایکسپوجر ہوا ہے کسی وقت, تو ہم پھر ان کو اس کے حساب سے جو ہے مشورہ دیتے ہیں. دانتوں کے ٹریٹمنٹس ہونے کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ فیسلٹی بنائی ہے. عام طور پہ جہاں پہ ہم ڈپارٹمنٹ میں فل فلیج آپریشنل تھے, ابھی فی الحال ہم جو ہیں کچھ مخصوص ایریاز کو ڈیڈیکیٹ کر کے ادھر کام کر رہے ہیں, تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کو خدا نخواستہ یہ بیماری منتقل نہ ہو. چونکہ یہ چیز ایسی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, ہم کوئی اس کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے, پر یہ کہ ہم ایک شخص سے دوسرے شخص کی منتقلی کو جو ہے کنٹرول کر رہے ہیں. اور اسٹیریلائزیشن اگین جیسے ہم نے بتایا ہے وہ تو ہم عام روٹین میں بھی کرتے تھے, کووڈ کی وجہ سے تو ہم بہت زیادہ اس کے اوپر سختی سے عمل کر رہے ہیں. تو یہ کافی میجرز ہیں. ویسے چونکہ ابھی لوگوں کا آہستہ آہستہ شاید گھبرائے ہوئے ہیں لوگ, باقی معاملات زندگی کی طرف چلا چکے ہیں, پر ہسپتالوں میں اکثر ہم نے یہ نوٹس کیا ہوا ہے کہ لوگوں کا آنا بھی کم ہے. شاید وہ خوف میں ہیں کہ شاید ہسپتالوں میں ایسا کوئی مسئلہ ہے, بٹ الحمدللہ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہم خود بھی جاتے ہیں روزانہ وہاں پہ اور ماسک کا استعمال کرتے ہیں. اسٹاف پہ پابندی ہے ماسک پہننے کی, جگہ جگہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کی معلومات کے لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں, فاصلے کا خیال رکھا ہوا ہے, چیئرز کا ڈسٹنس ہے, اسٹاف پہ ماسک پہننا جو ہے ہم نے لازم کیا ہوا ہے. ہمارے ڈس انفیکٹنٹس ماؤنٹڈ ہیں جگہ جگہ پہ کہ لوگوں کو ہم ہدایت دے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کا صفائی کا خیال رکھیں. تو جتنی اسٹینڈرڈ گائیڈ لائنز ہیں انٹرنیشنلی وہ فالو کی جا رہی ہیں. اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل کافی پرٹیکولر ہے اسٹاف کے لحاظ سے بھی, کہ جو ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ ڈیلی, خدا نخواستہ ہمیں کسی کو ایسا ایکسپوجر نہ ہو. تو وہ ہم کافی اس چیز میں کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سیف بنایا جائے مریض, تاکہ بغیر کسی خوف کے آئیں اور علاج کرائیں. صحیح, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب تشریف لانے کا. بہت شکریہ آپ کا. سامعین محترم, پروگرام صحت مند پاکستان آپ سماعت فرما رہے تھے رفا FM 102.2 پر, اور اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو چینل ہے, ویب ٹی وی ہے, edutv.hec.gov.pk,
اس پہ بھی یہ پروگرام براہ راست پیش کیا گیا. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے ڈاکٹر عثمان انور بھٹی, اسسٹنٹ پروفیسر اسلامک انٹرنیشنل ڈینٹل ہاسپٹل, اور آج ان سے آپریٹو اینڈ کنزرویٹو ڈینٹسٹری کے حوالے سے گفتگو رہی. عرفان بھٹی کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.